अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए लेकर आता है बेहतरीन प्रोग्राम जो आपकी ज़हनी नशोनुमा के लिए भी बेहतर होते हैं और साथ ही साथ आपकी सेहत के लिए भी बेहतर होते हैं। और समटाइम हम ऐसे प्रोग्राम भी आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके कैरियर से रिलेटेड होते हैं। आज भी हमें बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोग्राम में और एक ऐसे टॉपिक पे कि आप अपनी शख्सियत को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। आज हम अपनी शख्सियत के बारे में बात करेंगे कि हम स्पेशली इस लॉकडाउन में, इस ड्यूरेशन में, इस इरा में हम अपने आप को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक वो है कि कोरोना वायरस में तन्हाई की मुद्दत में हम अपने आप को और अपनी शख्सियत को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आज हमने अपने शो में दावत दी है। हमारी जो गेस्ट हैं वो है मोमिना मेहरू गोंदल, जो कि फाउंडर मेंबर है पेप्टा की पूरे पंजाब में, और इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मास्टर ट्रेनर हैं और प्रेसिडेंट हैं फीमेल विंग पंजाब वुमेन काउंसिल की। इतनी सारी चीज़ें हैं कि मुझे बताने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, गालिबन आप भी ठीक ही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई ये इंट्रोडक्शन जो है वो काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। नो डाउट। मैं खुद जी ये बता देती हूँ कि पंजाब फिजिकल टीचर एसोसिएशन पंजाब पेप्टा पंजाब की प्रेसिडेंट हूँ। इसके साथ साथ पंजाब टीचर यूनियन फीमेल विंग डिस्ट्रिक्ट झेलम की प्रेसिडेंट हूँ और ठीक है। मास्टर ट्रेनर हूँ कायद लाहौर से एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ईसी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। और इसके अलावा यूनिवर्सल कैरियर काउंसलिंग सर्विसेज में जो है वहाँ भी मास्टर ट्रेनर के प्राइस जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट हूँ आपके सामने। ठीक है। होप सो हमने इंट्रोडक्शन जो है समराइज कर दिया है, हम बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करें। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ थैंक यू। कि जी। बताइएगा कि हमने आज ये टॉपिक चूज़ क्यों किया है, क्योंकि हमने ये आपके साथ कंसर्न करके और सारी चीज़ें की हैं। तो आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया? क्यों आप बताना चाहती हैं ऑडियंस को कि इस टॉपिक की क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, आप लाइफ स्पैन में जहाँ भी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से पे आप जब बात करते हैं, जब फ्रॉम वेरी स्टार्ट टू एंड, यानी आप कह सकते हैं फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, इंसान की एक ज़ाहिरी चीज़ जो तमाम तमाम इंसानों को नज़र आ रही होती है वो उसकी शख्सियत होती है। बिल्कुल। और पूरी जिंदगी इंसान ये सोचता रहता है कि मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे ये करना था, मुझे टाइम नहीं मिलता या मिला। मैं सुधरना चाहता था, मुझे टाइम नहीं मिला। मैं बहुत कुछ करना चाहता था, मुझे टाइम नहीं मिला। तो जहाँ पर सब लोग ये सोच रहे थे कि कोविड-19, कोरोना वायरस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि यहाँ पर ये बहुत बड़ी आफत है। नो डाउट, ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है ये, ना सिर्फ हम पर, पाकिस्तानियों पर, बल्कि पूरी दुनिया पर। पूरी दुनिया लेकिन पे इसके बिल्कुल साथ ऐसा ही साथ है। इसको अगर हम ये लेकर चलें कि हमें एक टाइम मिला है, हम रुक गए। जैसे एकदम से किसी स्टॉप पे हमें रोक लिया गया कि अब यहाँ पर रुक जाएं और सोचें, अपने अपने मुतल्लिक सोचने का वक्त मिला। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इट इज़ अ बेस्ट टॉपिक टू टॉक अबाउट। ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा अपना पर्सनल व्यू एज़ अ लेडी, एज़ अ फीमेल या एज़ अ वर्किंग फीमेल, आप अपने क्या ख्याल करती हैं कि आपने अपने इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ किया, या आपने अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से ग्रूम किया, या कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो चेंज की हैं आपने अपनी पर्सनैलिटी में इस टाइम के दौरान? हम आपने बहुत सारे सवाल इकट्ठे पूछ लिए। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम एक तूफान को जो है ना वो कूजे में बंद करने की कोशिश की, या वो कहते हैं ना, जॉर्ज इलियट के बारे में कहा जाता था कि वो कप में जो है ना, शी पोर्स फ्रॉम इन द कप। तो आपने बिल्कुल वैसा ही काम किया, एक ही सवाल में बहुत सारे जो है वो बातें पूछ ली मुझसे। तो चलें वन बाय वन बात करते हैं इस पे। जी, जी, आपने ज़रूर। सबसे पहले मुझे पूछा कि एज अ वर्किंग लेडी मेरा इस पर क्या एक्सपीरियंस है। तो बिल्कुल ऐसा एज अ ही है। वर्किंग लेडी मैंने अपना कैरियर, जो प्रोफेशनल कैरियर है, वो मैंने बड़ा अर्ली स्टार्ट कर लिया था। खास तौर पे जो सोशल एक्टिविज्म जिसको कह लें, सोशल एक्टिविस्ट मैं बहुत अरसे से हूँ। मेरा ख्याल है उस वक्त मैं 9th क्लास में थी जब से मैंने मुख्तलिफ माशाल्लाह। ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया। तो तब से ही स्टूडेंट भी थी और सोशल एक्टिविस्ट भी थी, और फिर जॉब में आ गई। तो अब एक वर्किंग लेडी होना, सोशल एक्टिविस्ट होना, और
دیکھیں نا, آپ جب معاشرے میں ایک عورت جب اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر قدم رکھتی ہے اور وہ کچھ کمانے نکلتی ہے, وہ کچھ بالکل اپنے معاشرے میں اپنے گھر کے لیے بہتری لانے کی کوشش کرتی ہے, یا وہ اپنے معاشرے کو سرو کرنے کے لیے نکلتی ہے, تو وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں نگیٹ کر رہی ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو اگنور کر رہی ہوتی ہے, اور وہ باقی سب چیزوں کو ترجیح دے رہی ہوتی ہے. تو بینگ اے ورکنگ ویمن, جب میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا اور پراپرلی میں نے پریکٹیکل لائف میں جب قدم رکھا, تو اس میں جو سب سے پیچھے جو چیز رہ گئی تھی وہ یہی چیز رہ گئی تھی کہ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ میرے پاس وقت نہیں, مجھے وقت نہیں ملتا, میرے پاس وقت نہیں ہے, کیا کیا جائے, کیسے کیا جائے. تو اب آپ کا اگلا سوال آتا ہے کہ پھر مجھے جب وقت ملا, لائک آج سے تقریباً 4 یا 5 ماہ پہلے یا 3 ماہ پہلے جب مجھے وقت ملا, تو پھر تبدیلی کیسے آنا شروع ہوئی. ویسے یہ تبدیلی کا لفظ کافی سخت ہے, لیکن چلیں, تبدیلی تو آتی ہی ہوتی ہے. تو مائنر سی بھی آئے یا زیادہ بڑی آئے, تبدیلی تو تبدیلی ہے, تھوڑی سی بھی جی آ جانا جی ہمارے لیے کافی ہے. ہاں جی, تبدیلی تو جو ہے وہ تبدیلی ہی ہوتی ہے. تو جب یہ تقریباً 4 یا 5 ماہ پہلے جب ہمیں چھٹیاں ہو گئی, میں کیونکہ اسکول میں جاب کرتی ہوں, ایک ٹیچر ہوں سب, اور یہ سب سے بڑا فخر ہے میرے لیے کہ یہ پیغمبری پیشہ ہے, اور بے شک. الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا. تو اس کے متعلق بھی وہ ایک اصل میں نا ہم ایسا ہے کہ میں ہوں ایک استاد, تو آپ اگر مجھے کہیں گی کہ میں بینگ کیا کہہ سکتے ہیں اینکر بات نہیں کروں گی, میں ایک استاد کی طرح ہی بات کروں گی. بالکل ایسا تو ہی ہے. وہ ایسے ہے کہ ہر سٹوری کے اندر سے ایک سٹوری نکلتی ہے. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے والد محترم آج کل جو ایڈوکیٹ ہیں امجد فاروق گوندل صاحب, وہ اس سے پہلے جو ہے وہ ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے 33 ایئرس سرو کیا ہے. اور میرے دادا جان جو ہیں وہ بھی استاد تھے, اور ماشاءاللہ بھی حیات ہیں وہ, اور وہ ابھی بھی استاد ہیں, آپ ان کے پاس بیٹھے تو وہ بہت کچھ سکھاتے ہیں. تو یعنی استاد ابن استاد ابن استاد, تو میں بنت استاد. تو یہ سلسلہ بہت جو ہے وہ وقت سے شروع ہوا ہے. تو ہم جی بات کر رہے تھے کہ تبدیلی کیسے آئی ڈیورنگ دس کووڈ-19. تو ہم ہوا یوں کہ ہمیں چھٹیاں ہو, اب چھٹیاں ہو گئی. ایک ایسی لیڈی جس کے پاس چھوٹی سی گاڑی بھی ہو, وہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہو, وہ باہر بھی نکلتی ہو, تو اس کے لیے یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا کہ وہ گھر پہ بیٹھ جائے. اور یعنی جو بندہ ہر وقت یہ کہتا تھا کہ وقت نہیں ملتا, اور اب جب وقت ملا تو پھر مشکل لگنے لگا کہ گھر پہ وقت اسپینڈ کرنا. لیکن آہستہ آہستہ اس ٹائم کو مولڈ کرنا شروع کیا اچھے انداز میں, اور خاص طور پہ اس طرح کہ اپنے آپ کو دین دنیا سے کچھ ہٹا کر دین کی طرف راغب کیا. جو سب سے پہلا بالکل اٹیک مجھ پر ہوا تھا پینک اٹیک, جس کو میں کہہ سکتی ہوں کووڈ-19, ڈیو ٹو کووڈ-19. تو میں نے نا تسبیحاں بہت زیادہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دی. میں بہت ڈر گئی تھی کہ مطلب مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کو میں بالکل سامنے نظر آ رہی ہوں, تو بالکل مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سامنے میری موت کھڑی ہے. تو مومن, مجھے مومن کہتے ہیں کیونکہ گھر پہ سب, تو میں اپنے لیے مومن ہی کا لفظ استعمال کرتی ہوں, نام استعمال کرتی ہوں. تو مومن, اب تو بی ریڈی فار دس, مطلب آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, دنیا جا رہی ہے, تو بی ریڈی. تو بڑے پازیٹیو چینج آنا شروع ہو گئے. ادب سے دوستی تو شروع سے ہی ہے, بہت عرصے سے ہے. کتابیں پڑھنا شروع کر دی, شاعری پڑھنا شروع کر دی, اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں کو وقت دیا. بہت سی چیزیں جو گھر پہ کبھی میں نے محسوس نہیں کی تھیں وہ محسوس کرنا شروع کی. پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا. ان دس ٹائم, ان دس کووڈ-19, یہ آئسولیشن پیریڈ جو تھا, یہ تنہائی کا جو وقت تھا, اس میں نے لکھنا شروع کر دیا. اور لکھنا میں نے ایسے شروع کیا کہ اگر میں واک کے لیے شام کو چھت پہ جا رہی ہوں تو میں چاند دیکھتی ہوں تو میں چاند پہ لکھتی ہوں. اور اگر میں کہیں لانگ ڈرائیو کے لیے نکلی ہوں تو رستے میں نے کوئی سوکھی ٹہنی دیکھ لی, کوئی درخت کی سوکھی شاخ دیکھ لی, تو میں نے اس پر بھی لکھا. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو جو ہے وہ ایکٹیویٹی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے خوبصورت ایکٹیویٹی اور جو اللہ کی مجھ پر خاص رحمت نازل ہوئی, میں نے حفظ شروع کر دیا. اور
یہ اللہ تعالیٰ کی خاص. جی بے شک بے اور شک، اس کے اس میں کوئی علاوہ شک نہیں ہے، بہت اگر خاص میں آپ نعمت. کو یہ بتاؤں کہ کورسز جو ہیں وہ میں نے تقریباً اب تک 4 کورسز کر لیے ہیں آن لائن. ماشاء اللہ. میں ساتھ ہی ساتھ اپنے ویورز کو بتاتی جاؤں جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، اگر آپ کو کوئی بھی کوسچن ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، آپ مومنہ سے کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں اپنا کوسچن لیو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پروگرام کے لاسٹ میں آپ لوگوں کے کوسچنز ہم ضرور ایڈ کریں گے. تو آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ یا مومنہ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ضرور ایڈ کیجیے گا، ہم مومنہ سے پوچھیں گے وہ. مومنہ، کچھ لوگوں نے ایسا بھی سوچا کہ کووڈ-19 آ گیا ہے، ہم گھروں کو جا رہے ہیں یا ہم گھر میں بالکل قید ہونے والے ہیں. انہوں نے نا اس وقت کو زحمت بنا لیا، یعنی کہ وہ اب چاہتے ہیں کہ بس باہر نکلیں گھروں سے کسی نہ کسی طرح، یہ جو وبا ہے اس سے جان چھوٹے اور وہ اپنے آپ کو فری کریں یا آؤٹنگ کے لیے جائیں. کچھ لوگ تو ریسٹورینٹ جانا چاہتے ہیں، کچھ آؤٹنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن لوگ گھر میں نہیں رہنا چاہتے. انہوں نے اس کو زحمت بنا لیا کہ یہ لاک ڈاؤن آ گیا ہے، یہ کورونا آ گیا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے. وہ اس چیز کو کس طرح سے پازیٹیو بنا سکتے ہیں یا اس زحمت کو کس طرح رحمت بنا سکتے ہیں؟ جس طرح آپ نے رحمت بنا لیا اپنے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئیں اور بہت ساری سی چیزیں کی، تو آپ کس طرح سے ان کو ریکمنڈیشن دیں گی کہ وہ کس طرح سے اس وقت کو پازیٹیو بنا سکتے ہیں؟ ہم دیکھیں، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اگر وہ آپ ریپیٹ کر دیں فار جی جی ناظرین یا سامعین، آپ اگر اس کو جی ریپیٹ جی، میں ناظرین کے جی لیے بھی ریپیٹ کرتی جاتی ہوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس میں تنہائی کی مدت کے دوران ہم اپنی شخصیت کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں. جی بالکل. ہاؤ ٹو امپروو یور پرسنالٹی ڈیورنگ دس آئسولیشن پیریڈ. ٹھیک ہے، آپ اس تنہائی کے دوران، اس ایک جو وقت آپ کو مل گیا ہے، آپ گھر پہ ہیں اور بالکل آپ جو ہے وہ اس وقت کٹ چکے ہیں دنیا سے. آپ کتنا ٹائم آپ فون یوز کر سکتے ہیں؟ 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے. ایک وقت بالکل آتا ایسا ہے ہی ہے. جب انسان جی تھک جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے. تو کوئی بھی میں نے اس میں ہم صرف میں اپنی ایج گروپ کو نہیں دیکھتی، میں اس میں بڑے چھوٹے بچوں سے لے کر یا بڑی جو کڈز ہوتے ہیں، لائک خاص طور پہ چلے بہت چھوٹے بچوں کی بات نہیں کرتے کیونکہ وہ تو میرا جاب ہے، کیونکہ میں ماسٹر ٹرینر ہوں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی. تو وہ ایک پراپر جاب ہے. ہر ایک بچہ اپنی ایک خاصیت لے کر دیکھیں. میں اکثر یہ مثال دیتی ہوتی ہوں کہ یہ جو آپ کا انگوٹھا ہے، یہ ہم ایکسپریشن کہیں پر بھی لگاتے ہیں، امپریشن لگاتے ہیں، تو ہم یہ آپ کا الگ ہوگا، میرا الگ ہوگا. اور بالکل چاہے ہم کچھ ہیں، یعنی اگر ہم کچھ ہیں، ہمارا ایک معاشرے میں اگر ایک نام ہے تو بھی یہ ہمارا مختلف ہے، اور اگر نہیں ہے تو بھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک ہی معیار پہ پیدا کیا. تمام انسان ہاتھ، کان، ناک، مطلب کچھ ہیں اسپیشلٹیز دیٹ آر ڈفرنٹ، لیکن تقریباً سبھی کو ایک جیسا پیدا کیا. تو پھر کیا وجہ ہے؟ کہا گیا کہ تقویٰ کی بنیاد پر جو ہے وہ فوقیت دی جائے گی. تقویٰ کی بنیاد پر بلندی ہے یا وہ ایک معیار ہے کامیابی کا. تو میں اسی چیز کو ساتھ لے کر چلوں گی. مہم، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرے اندر جھوٹ، غیبت، چغلی یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے بالکل، تو میں تو فرشتہ ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ پھر تو میں یعنی تمام انسان ان چیزوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان انسانوں کے ساتھ بالکل ایسے ہی دوڑ رہا ہوتا ہے، ان کے خون میں دوڑ رہا ہوتا ہے نا، بالکل ساتھ ہوتا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو پھر فرشتہ ہوں. بیسیکلی یہ جو ٹاپک ہے یہ تھاٹ پرووکنگ ہے اس حوالے سے کہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں جب ہم آئسولیشن پیریڈ میں ہیں، جب مجھے ہم پوچھنے والی نہیں ہیں کہ مومنہ واٹس گوئنگ آن، آپ کیا کر رہی ہیں، کچھ اچھا کر رہی ہیں، کچھ برا کر رہی ہیں. تو یہ جو آئسولیشن پیریڈ ہے اس میں مومن نے یہ نوٹ کرنا شروع کیا کہ کہاں فالٹ آ رہے ہیں. مطلب کیا آپ صرف دنیا کے ہو کر رہ گئی ہیں؟ کیا آپ نے صرف اور صرف ایک ہی، مطلب دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ میانہ روی، اعتدال پسندی، درمیان میں رہ کر چلنے کو پسند کیا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں لائق.
رہے ہیں, ہم کس پوائنٹ پر ہیں, کہاں پر امپروومنٹ کی ضرورت ہے, کیا ہم بہت زیادہ ایکسٹروورٹ ہیں, کیا ہم بہت زیادہ انٹروورٹ ہیں. تو یہ وہ وقت ہے, ابھی چل رہا ہے, یہ وقت چل رہا ہے ابھی. جب تک ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ 6 فٹ کی کم از کم 6 فٹ ہی ہے غالباً یا 6 میٹر کا فاصلہ آپس میں رکھیں اور اتنا دور آپ کھڑے ہوں, تو جب تک یہ ایک چیز چل رہی ہے تو ہم آئسولیشن پیریڈ میں ہیں, ہم تنہائی میں ہیں, ہمیں اکیلے بیٹھنا ہے, ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں خود میں بہتری کیسے لانی ہے. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو سب سے مشکل ٹائم جو ہے وہ اس وقت جو ہمارے بالکل ینگسٹرز ہیں, جو ہماری جوان, جو بالکل جوان بچے ہیں, جو ابھی جس کو ہم کہتے ہیں گروتھ پیریڈ ہوتا ہے, جو بلوغت کا جو بالغ ہوئے ہیں بچے. تو میں کیونکہ فزیکل ایجوکیشن کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں تو وہ بھی میرے دماغ میں وہ چیزیں بھی آ رہی ہیں. تو ان کے لیے کیسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس جو ہمارے گراؤنڈز ہیں وہ بند پڑے ہیں, ٹھیک ہے, بچے گراؤنڈز میں نہیں جا سکتے, اپنے اداروں میں, اسکولز میں, کالجز میں نہیں جا رہے. تو اس ٹائم پیریڈ کے دوران وہ بچے کیا کر رہے ہیں, کیا وہ صرف پب جی پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک المیہ بن چکا ہے ہماری عوام کا, ہمارے نہ صرف ہمارے کا بلکہ یہ تو دنیا پہ اس وقت یہ ایک المیہ بن چکا ہے کہ ہم نہیں گائیڈ کر پا رہے اپنی جو ینگسٹرز ہیں ان کو, ہم ان کو نہیں گائیڈ کر پا رہے کہ انہوں نے کون سی ایکٹیویٹیز کرنی ہے, وہ اس ٹائم میں کیا کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑی تھوڑی نا وہ سخت باتیں ہیں, لیکن ان کو ہم جب تک کہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ہم موو آن, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ہمارے یہ جو ینگ بچے ہیں, اگر اس وقت مجھے کوئی مطلب میرا اپنا بھائی سن رہا ہے جو ماشاء اللہ ایف ایس سی کیا ریسنٹلی, اس نے اب یونیورسٹی گوئنگ ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان بچوں کو پیرنٹس کو اتنا الاؤ کرنا چاہیے کہ اور کہیں نہیں تو وہ چھت پہ جا کر کھیل لیں, ایٹ لیسٹ وہ اپنے پیرنٹس کے سامنے ہیں, وہ ان کو کووڈ-19 کا وہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے, وہ صرف بالکل اپنے بہن کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے سبلنگس کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی اگر چھت کے اوپر کھیلتے ہیں. یا اس کا دوسرا ذریعہ یہ ہے ان کے لیے ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی, ماں کر سکتی ہے ڈیزائن, وہ جانتی ہے اپنے بچے کو, بڑی بہن ڈیزائن کر سکتی ہے, باپ ڈیزائن کر سکتا ہے. تو ان کے لیے ایسی بالکل ایکٹیویٹیز, ان کو ایسی بکس دے دی جائیں کہ جن میں وہ اس کو وہ سلیبس بک نہ سمجھے. اب میں ٹھیک ہے. اگر اپنے بھائی کو یہ بک دے دوں نا جس کے باہر سائنس لکھا ہوا ہو موٹے موٹے حروف میں, تو میرا بھائی اس کو کبھی نہیں پڑھے گا. تو بچے نہیں پڑھیں گے اس بک کو, جس میں ہاں اگر اس پہ کوئی کارٹونز ہیں, کوئی عنوان اچھا ہے, تو وہ بچہ ضرور اس کتاب کو جو ہے وہ دیکھے گا. تو اس وقت اس کووڈ-19 میں دیٹ از ویری نیسیسری کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو گائیڈ کریں کہ بیٹا آپ یہ اس وقت میں یہ کر سکتے ہیں. جی جی نا, جیسے ابھی آپ نے بات کی ینگسٹرز کی, تو آج کل نا بچے جو ہے نا چھوٹے, وہ بھی گھر پہ, اور مائیں جو ہے ان سے تنگ بھی ہو رہی ہیں اور بچے بھی تنگ ہو رہے ہیں گھر رہ کے, کیونکہ وہ اسکول نہیں جا پا رہے اور گھر میں کافی عرصہ ہو گیا ان کو رہتے ہوئے. تو ان کی جو گروتھ یا ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے ہم اس میں کس طرح سے پارٹ پلے کر سکتے ہیں, ان کو ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں, ان کے لیے کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو ارینج کی جائیں تو وہ بہتر طریقے سے گرو کر سکتے ہیں. جی بالکل. ویسے یہ سب سے آسان, مطلب نظر سب سے آسان آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا چھوٹا بچہ ہے, بالکل ابھی تو یہ بالکل چھوٹا ہے, لیکن سب سے مشکل کام بھی اسی بچے کو سنبھالنا ہوتا ہے. مجھے ہماری ایک چائلڈ الائنس جو ہے پاکستان کی, مجھے نام ایک دم سے ہمیشہ میرے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے, یہ میموری کو بھی تھوڑا میرا خیال ہے کہ شارپ مجھے کرنا پڑے گا. تو چائلڈ الائنس جو ہے ہماری لاسٹ ٹائم کانفرنس بھی ہوئی, اور انہوں نے روپانی فاؤنڈیشن نے بھی بہت سارے سیشن کروائے. ہمارا جو قائد پنجاب ہے وہ ان کوششوں میں ہے کہ ہمارے جو ماسٹر ٹرینرز ہیں, ہمارے جو ای سی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے جو ٹیچرز ہیں, ہمارے پرائمری اسکول کے ٹیچرز ہیں, ان کو ہم گائیڈ کریں, اور وہ کسی طریقے سے ہمارے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایجنٹ بن جائیں, اور وہ گائیڈ لائنس جو ہے وہ پیرنٹس تک لے کر جائیں. تو اصل میں ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں, ہم اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی بچہ, چاہے وہ ینگسٹر ہے, چاہے وہ ایڈلٹ ہے, اور چاہے وہ ایک گرون اپ بوائے ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو
جو اس پہ سب سے زیادہ چیز اثر کر رہی ہے نا وہ میڈیا سے، پھر بالکل چاہے ایسا وہ ہے، الیکٹرانک ہے چاہے وہ پرنٹ ہے، اور سب سے زیادہ یہ آپ کا سوشل سوشل میڈیا، میڈیا جو ہے، بالکل جی بالکل یہ اثر کر رہا ہے۔ تو ہم بچوں کی اگر ہم جیسے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو ویسے وہ سوال آپ آگے مجھ سے پوچھیں گے یقیناً کہ اگر ہمیں تھاٹس کو کنٹرول کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے، وہ تھوڑے بڑے لیول کا سوال آتا ہے، تو اس کا ایک حصہ میں بھی بتا دیتی ہوں کہ ہم ڈائریکشن کو بدلیں، ٹھیک ہے، ہم اگر بچے کی ڈائریکشن کو بدلیں گے، اور وہ ڈائریکشن صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اگر ایک بچے کو نہ کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کو اگنور کرنے کا یہ ایک سب سے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بیڈ ایکٹ ہے کہ آپ ایک بچے کو نہ کہہ رہے ہیں۔ بچے کو نہ کبھی نہ کہیں، آپ اس کو اس کی ڈائریکشن کو بدل دیں۔ فار ایگزامپل اب آپ کے پاس فریج میں اس موسم میں سیب نہیں ہوگا، آپ کے پاس تو بالکل آم ہی پڑا ہوگا، بچہ آپ سے سیب کی ضد کر رہا ہے، بچہ کر سکتا ہے، وہ اتھارٹی رکھتا ہے، وہ پوچھے گا آپ سے کہ مجھے سیب ہی چاہیے، تو اب آپ اس کو کہہ دیں گے کہ بیٹا نہیں ہے سیب، یہ سیب نہیں ہے، آپ ٹھیک رہے ہیں کہ سیب تو واقعی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں آج آپ مینگو کھا لیں، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں بازار، ابھی چل کے دیکھتے ہیں، آج نہ ملا تو کل دیکھ لیں گے، ورنہ ہم پھر دیکھ لیں گے، تو بجائے اس کے کہ آپ بچے کو نہ کہیں، آپ اس کو کہیں کہ بیٹا ابھی آپ کے لیے یہ چیز اویلیبل ہے، اس کو آپ یوز کریں، اور دین پھر ہم آپ کی چوائس کے ساتھ بھی چلیں گے۔ اور یہ سیب اور آم تو بڑی لٹل چوائسیز ہیں نا، ہم ابھی بالکل جو ہمارا سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے نا وہ یہ آ رہا ہے کہ بچے آگے ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں، 8th والے بچے 9th میں جا رہے ہیں، سبجیکٹ کمبینیشن کے ایشو آ رہے ہیں، ایف ایس سی یا ایف اے کر چکے ہیں بچے تو بی ایس ایک وائڈر ایک واسٹ کینوس ایک واسٹ فیلڈ میں جا رہے ہیں، تو انہیں سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ سبجیکٹ چوز کرنے میں آ رہی ہے اس وقت، بالکل کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اس وقت شاید وہ اپنے ٹیچر سے بھی اس طرح کانٹیکٹ نہیں کر پا رہے، ان تک جا نہیں رہے، اور کیونکہ ایگزامز نہیں ہو سکے تو شاید وہ اپنے آپ کو جج بھی نہیں کر پائے نا، تو اس وقت یہ بہت ایک مشکل وقت آن کھڑا ہے کہ مطلب وہ سبجیکٹس کیسے چوز کریں۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ بچے کے سامنے چوائسیز رکھیں۔ اگر میں ایک بچے کو صرف 3 سوالوں کے بعد یہ کہہ دوں کہ بیٹا میں اس کے میتھس کے 3 سوال پوچھتی ہوں کہ 6 + 6 - 6 مطلب چھوٹی سی مثال ہے، تو وہ جواب صحیح دیتا ہے تو میں کہتی ہوں یس یو آر رائٹ فار میتھس، بی ایس میتھس میں یہ کوشچنز نہیں چلتے تو بہرحال ہم 3 سوالوں میں یا 4 سوالوں میں بچے کو یہ تو نہیں گائیڈ کر سکتے کہ آپ اس سبجیکٹ کے ساتھ جائیں، تو آپ ان کے سامنے آپشنز رکھیں کہ بیٹا یہ آپ کا فیلڈ ہے، آپ دیکھ لیں اس میں آپ کہاں پر جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں، کس جگہ آپ کو اچھا لگتا ہے، یا اور پھر دوسری ایک بات جو دیکھنے میں آئی ہے، ہمارے پیرنٹس افورڈنگ نہیں ہیں، وہ افورڈ نہیں کر پاتے، اور ایجوکیشن دلانا اس ملک میں واقعی ایک بہت مشکل ٹاسک ہے، بچوں کو بالکل ایسا ہے، آگے لے کر جانا یہ واقعی بہت مشکل ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو یہ کہیں کہ پیرنٹس یہ کہیں کہ ہم وہاں پر آپ کو ایڈمیشن نہیں لے کر دے سکتے، ہم وہاں پر آپ کو لے کر نہیں جا سکتے، تو آپ ان کے سامنے فیلڈ رکھیں، انہیں ان اداروں تک لے کر جائیں، اور انہیں آپ یہ بتائیں کہ بیٹا آپ اتنی محنت کریں کہ آپ اسکالرشپ لے لیں، یا اگر آج آپ اس ادارے تک نہیں آ رہے تو بی ایس میں اتنی محنت کر کے اتنے اچھے مارکس لے کے اتنے قابل بن جائیں آپ کہ آپ کل کو ایک اچھے ٹریک پہ جائیں اور آپ ایم ایس ایس یونیورسٹی سے آ کر کریں۔ بالکل ایسے ہے، تو all these points are related to personality development، یہ تمام چیزیں کسی بھی بچے کی personality development میں بہت زیادہ کام دے رہی ٹھیک ہوتی ہے، ہیں، تو اس طرح جتنے سے ہم ویورز ہیں، جی
جی میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گی کہ جتنے لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا، اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ اور اس کووڈ-19 کے دوران کوئی ایشوز آ رہے ہیں آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ یا کسی چیز سے بھی کوئی پرابلم ہو رہا ہے، تو آپ کوئی کویشچن ہم سے پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ چاہتے ہیں، تاکہ مومنہ ہمارے کویشچنس کے آنسر کریں. جتنا علم وہ رکھتی ہیں، جتنا ان کا ایکسپوجر ہے وہ ہمیں بتائیں اور ہم ان سے گائیڈ لائن لے سکیں. ممنہ جیسے بھی آپ نے ہم نے بچوں کی بات کی، ان کو ہم لوگ تھنکنگ کو جو ہے وہ ڈائیورٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ورائٹی آف سبجیکٹس کا نالج ہے، جس طرح آپ نے 3 ماسٹرز کر رکھے ہیں، تو آپ ان کو کس طرح سے یوز کر سکتی ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں؟ اوبویسلی ہر سبجیکٹ کا اپنا امپیکٹ ہے، وہ اس طرح سے سوچے گا، تو آپ اس کے مطابق ہمیں بتائیں کہ آپ کیا سجیسٹ کریں گی. مہم ویسے آپ کے ہنستے چہرے سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اگلا سوال کچھ ایسا ہی آنے والا ہے. اور کچھ دن پہلے ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، باعلم لوگ بیٹھے تھے، مجھ سے کافی زیادہ علم رکھنے والے، تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ آپ کی ڈگریز جو ہیں وہ خاص طور پہ لٹریچر اور ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن، یہ دو بالکل بڑے مختلف مطلب ادب کہاں، اور مطلب ایک بندہ جو آپ کو شاعری سنا رہا ہے اور وہیں پر ایک بندہ جو ہے وہ آپ کو گراؤنڈ میں نظر فزیکل آتا ہے، تو یہ بالکل دو بہت مختلف سبجیکٹس ہیں. تو میں نے انہیں یہ بتایا، یا میں نے انہیں اس بات پر، اس پوائنٹ پر لانے کی کوشش کی کہ انسان کو کبھی بھی کسی ایک جگہ پر رک نہیں جانا چاہیے. میں نے ہیلتھ بالکل اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں ڈگری لی، الحمدللہ میں اپنی کلاس کی ٹاپر رہی، اور میں نے یہ ڈگری کرنے کے بعد ماسٹرز ان انگلش کیا. اور لٹریچر میرا شوق تھا، مجھے لٹریچر پڑھنے کا بہت شوق تھا، شروع سے ہی تھا. تو مجھے میری جاب جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کی بیس پر مجھے جاب ملی، اور میں جاب میں آ گئی. اور پھر میں نے سوچا کہ ایک میرا شوق ہے، اور پرٹیکولرلی جب ہم بات کر رہے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی، جب ہم بات کر رہے ہیں ایک اچھا شہری ہونے کی، ایک اچھا انسان ہونے کی، تو اس میں جو سب سے خوبصورت اور جو سب سے فرسٹ پوائنٹ جو ہمیں یاد رکھنا ہے، وہ جو ہے وہ ہماری ماں کی گود، وہ ہمارے باپ کی گود ہے، وہ ہمارے ماں کی گود ہے. اور میں نے میرے بارے میں میرے استاد، میرے ٹیچرز یہ کہا کرتے تھے کہ مومن، آپ کی جو لائف سٹوری ہے نا وہ بالکل جارج ایلیٹ سے ملتی ہے. انہوں نے بھی پوری زندگی وہ کسی ادارے میں نہ گئیں، اپنے باپ کے ساتھ گھوڑے پہ سفر کر رہی ہیں اور وہ سیکھ رہی ہیں، اور اتنا ان کی لرننگ اتنی اچھی تھی، یا وہ اتنا کچھ سیکھی ہوئی تھی کہ آج ہمارے سلیبس میں ان کی کتابیں موجود ہیں. تو مومن، آپ نے بھی اپنے بابا سے سب کچھ سیکھا ہے. آپ اگر میری وال دیکھیں فیس بک پہ، تو جی جی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرا تمام تر انٹرسٹ جو ہے، میری تمام تر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ود مائی فادر ہوتی ہیں. میں کسی میٹنگ میں جا رہی ہوں، کیونکہ وہ خود ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں، اور پتہ نہیں ابھی وہ ہمیں سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے. تو بہرحال میں آج جو ہوں، جہاں ہوں، میں انہیں سلام کہتی ہوں. میں ان تمام پیرنٹس کو سلام کہتی ہوں جو اپنی بیٹیوں کو اس قابل کرتے ہیں. میں آپ کے والد صاحب کو سلام پیش کرتی ہوں. ہمارے ساتھ بالکل ادھر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، میں ان تمام کے والدین کو سلام پیش کرتی ہوں. کیونکہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے جہاں پر کسی انسان کی شخصیت کی بات آتی ہے، کسی انسان کے انسان ہونے کی بات آتی ہے، وہاں پر اس کے ماں باپ کا بہت کردار ہوتا ہے، بہت بڑا کردار. تو بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو ڈگری تھی ایم اے انگلش کی، اس میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ یہ میری نہیں، میرے بابا کی ڈگری ہے. بابا کی ڈگری ہے، بالکل. جی بالکل، ان کی سپورٹ مجھے بہت زیادہ رہی، ورنہ لٹریچر میں ماسٹر کرنا بہت سے قابل لوگ ہوں گے ان کے لیے تو مشکل نہیں ہوگا، بہرحال میرے لیے مشکل تھا. بالکل. تو میں جی اب ساتھ ہی ساتھ اپنے ویورز کے کویشچن ایڈ کرنا چاہوں گی. ہمارے جی ویورز محمد آصف پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ وی کین اوور کم آن مینٹلی اسٹریس ڈیو ٹو دس ویری کروشل سرکمسٹانسز. جی اچھا سوال ہے یہ کہ ہم، ظاہر ہے اسٹریس تو ہے، بالکل ہے. اور خاص طور پہ آصف صاحب نے یہ بڑا اچھا سوال کیا اس حوالے سے کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں، میں ایک خاتون ہوں، آپ ایک خاتون ہیں، ایک لڑکی ہیں، آپ گھر پہ بیٹھی ہیں، تو آپ
کو کسی نہ کسی نے اگر لا کر دینا ہے، کھانا بننا ہے، آپ نے بنا لینا ہے. بالکل لیکن اس دوران جس نے کھانا لے کر آنا ہے، اگر اس کے جیب میں اماؤنٹ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، چند نرخ نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا سٹریس ہے. اور کسی بھی قوم، کسی بھی جگہ، کسی بھی، جو میرے والد محترم کہتے ہوتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی بیماری ہماری غربت ہوتی ہے. باقی بیماریوں کے علاج ممکن ہیں، لیکن غربت لا علاج نہ بھی ہے تو اس کا، غربت کا علاج بہت مشکل ہے. بالکل ایسا ہے. یہ ایک بہت بری بیماری ہے. اور بالکل یہ ان کا سوال اچھا ہے کہ یہ ہم اس اسٹریس کے پیریڈ میں جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں اس پیریڈ سے. ایسے میں آصف صاحب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو بالکل میں وہی بات کہوں گی کہ ہمیں وہ پوائنٹ ڈھونڈ لینا چاہیے کہ ہمیں یہ اسٹریس کس کی وجہ سے آ رہی ہے. میرے ایک بہت اچھے عزیز ہیں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ مومن، ہم اسٹریس تو ہوتا ہے نا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ٹینشن تو ہوتی ہے لیکن ہم ٹینشن کی ٹینشن لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کچن میں کام کر رہی تھی، گلاس آپ سے ٹوٹ گیا. بالکل اب بجائے اس کے کہ وہ گلاس کے وہ کرچیاں سمیٹیں آپ اور آپ اس کو گرا دیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے ہو گیا، اٹس اوکے، بجائے اس کے کہ آپ وٹس اور ifs، سب سے زیادہ یہ جو لوگ وٹ کہتے رہتے ہیں کیا کیا کیا، اور if، اگر، مطلب اگر یہ دو لفظ جن کی زندگیوں میں بہت زیادہ ہیں، یا کاش کا لفظ جن کی زندگیوں میں بہت زیادہ ہے، وہ ہر وقت اسٹریس میں رہتے ہیں. تو سب سے جو بہترین چیز ہے آصف صاحب، آپ اپنی زندگی میں توکل لے کر، جی یہ توکل ایک پورا ٹاپک ہے، اور ہم سے کبھی اجازت لیں گے، ہم ان کو کہیں گے کہ ہمیں وقت دیں اور ہم پھر توکل پہ بات کریں. اور دوسری بات، میں آپ کو کاٹ رہی ہوں، دوسری بات آصف صاحب ایسے ہے کہ توکل، ایک تو توکل اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور دوسرا، جب آپ کو کسی وجہ سے، کسی بات سے ٹینشن ہو رہی ہے، آپ اس کی وجہ سے اسٹریس میں ہیں، چاہے پھر وہ COVID-19 ہی کیوں نہیں ہے، تو آپ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. آپ خود کو یعنی آپ ایسی ایکٹیویٹیز میں خود کو لگائیں جو اس کی ریپلیسمنٹ ہو، وہ آپ کو کم از کم ان سوچوں سے باہر. جی نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں. رفاقت گجر ہے، پوچھ رہے ہیں کہ آپ مومنہ، ہاؤ کین وی جوائن یو ان یور سوشل ورک؟ آپ نے ابھی مجھے جوائن کر لیا تو یہ بالکل آپ نے میرے ساتھ جب یہاں جوائن کر لیا تو آپ نے مجھے جوائن کر لیا ہے بالکل. اور اٹ از ناٹ نیسیسری کہ آپ مجھے پرسنلی جوائن کریں، کیونکہ میں اپنے والد صاحب کا ذکر بہت زیادہ کر رہی ہوں، لیکن میں پھر بھی کروں گی. اور میں ان کے بارے میں کہا کرتی ہوں کہ امجد فاروق گوندل ایک شخص نہیں، ایک سوچ کا نام ہے. اور میں اپنی زندگی میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس مقام تک پہنچوں جہاں میں بھی ایک سوچ کا نام بن جاؤں. تو پھر میں یہ کہہ انشاءاللہ. سکوں گی کہ رفاقت گجر صاحب جو ہیں وہ مجھے جوائن کریں، اس سوچ کو جوائن کریں. تو بہرحال باقی یہی ہے کہ آپ اگر جوائن کی بات جہاں پر آپ نے کی، تو آپ جب صبح نکلتے ہیں تو رستے میں سے آپ صرف گزرتے ہوئے کوئی ایک پتھر، کوئی ایک ریپر اٹھا دیتے ہیں، اس رستے کو صاف کر دیتے ہیں، تو میں سمجھوں گی کہ آپ کی جو دعا ہے، آپ کا وہ جو ایکٹ ہے، وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے. اور جی ہمارے تھینک یو پاس جو سو. نیکسٹ کوشچن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. علی پوچھ رہے ہیں کہ میری ایک بچی ہے، ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، بہت ٹرائی کرتی ہوں اس کو پڑھانے کی، پر 5 منٹ کے بعد میری بیٹی بولتی ہے ماما بس پڑھ لی ہے بک، اور مجھے کام بولتی ہے کہ کیسے میں ان کو پڑھائی کی طرف لے کر آؤں. 7 سال کی بیٹی ہے ان کی. اچھا، ویسے یہ میرا نا تھوڑا سا ان کے ساتھ اختلاف آ جائے گا کہ 7 سال کی بچی کو یہ کیا پڑھانا چاہ رہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، 7 سال کا جو بچہ ہے، جو چھوٹا بچہ ہے، وہ تو بہت کچھ پڑھا ہوا ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں موجود ہیں. تو آپ ایسے کریں، یہ محترمہ ہیں یا محترم ہیں جو بھی، کہ آپ اس بچے کی مرضی کے ساتھ چلیں. آپ اس کو ڈائریکشن ضرور دیں، لیکن کائنڈلی اس کی سوچ کو اگنور نہیں کریں. آپ ٹھیک ہے. بالکل اس کی سوچ، اور آپ
چاہے بچہ 2 سال کا ہے، چاہے 10 سال کا ہے، اور چاہے آپ کا بچہ 20 سال کا ہے، آپ کبھی بھی اگر اس کو اگنور کریں گے تو وہ آپ کو نہیں سمجھ پائے، کبھی بھی نہیں بالکل. سمجھ پائے. اگر آپ اس کو ہمارے سمجھانا چاہتے ہیں، جی جی ہم اگر آپ اس نیکسٹ کو کوشچن لیتے ہیں. سمجھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کم از کم اس بچے کی سوچ کو مد نظر رکھیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس محمد صفدر ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ جن اسٹوڈینٹس نے کلاس 9 کے ایگزام دیے اور وہ پروموٹ ہو گئے ہیں 10th کلاس میں، ان کو کس طرح اپنا ٹائم یوٹیلائز کرنا چاہیے؟ کیونکہ ابھی ٹیوشن سینٹر جو ہے وہ سارے بند ہیں، اسکولز بند ہیں، تو وہ اپنی اسٹڈیز کو کس طرح سے کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ صفدر صاحب ماشاءاللہ خود بہت قابل ہیں اور یہ بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں، یہ لکھتے بھی ہیں اور ان کا اپنا ایک خاص تعارف ہے. تو صفدر صاحب بالکل آپ کا سوال بڑا خوبصورت سوال ہے کہ 9th کلاس کے وہ بچے جو ہمارے قابو سے باہر ہے. اگر آپ کے سوال کو اگر شارٹ کر لیا جائے تو وہ ہمارے قابو سے باہر ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ بچے کہتے ہیں جی کہ ہم پروموٹ ہو چکے ہیں، اب ہمیں کتابیں ابھی ملی ہیں یا ابھی نہیں ملی ہیں. تو وہ واقعی یہ پرابلم ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ ان بچوں کو صرف ایک ٹائم پیریڈ دے دیں. یہاں پر آپ کو تھوڑی سی شاید سختی بھی کرنا پڑے گی. آپ ان کو ایک ٹائم پیریڈ دے دیں اور آپ ان کو گائیڈ لائنز دیں، آپ ان پر نظر رکھیں، آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، آپ کو ان کو دیکھنا ہے. بیسکلی مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ ٹائم نہیں نکال رہے اپنے بچوں کے لیے. ہم سٹریسڈ ہیں، ہم گھر پر بالکل ہیں، ایسا ہی. لیکن پھر بھی ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. تو صفدر صاحب آپ ان کو ٹائم دیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ایسا کریں کہ آج سے آپ بھی فزکس پڑھنا شروع کر دیں، آپ بھی میتھس ریوائز کریں. تو ایک تو آپ کیونکہ استاد ہیں تو سلیبس ریوائز ہو جائے گا اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور دوسرا آپ کا بچہ بھی قابو آ جائے گا. جی بالکل. ہمارے پاس لاسٹ کوسچن ہے ثنا صابر کا. وہ پوچھ رہی ہیں کہ پلیز گائیڈ اس ہاؤ ٹو اسپینڈ ٹائم وین وی آر الون، مچ نیڈیڈ کیو بیکاز لونلیس کریٹ ٹینشن. ثنا صابر میری ہمجولی، میری سہیلی، ریئلی ایک بڑی بولڈ لیڈی. اور ماشاءاللہ ثنا صابر کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت سا کھلونا، بڑی پیاری سی بیٹی دی ہے ہمیں. تو آپ کے پاس تو بالکل بہت سا ٹائم ہے کہ آپ اس ٹائم کو اچھے سے یوٹیلائز کریں. بہرحال ہم پہلے بھی اسی پہ بات کر رہے تھے کہ اس وقت کو خوبصورتی سے اچھے طریقے سے کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. تو یہ وقت جو ہے، یہ جو کووڈ-19 کا ٹائم ہے، جہاں پر ثنا مجھ سے غالباً میرا خیال ہے 10 کلومیٹر ہے ہارڈلی، یا 12 کلومیٹر، تو ہم ایک دوسرے سے نہیں مل پائے باہر. تو یہ وقت واقعی میں ہارڈ ہے. تو اٹس اوکے، آپ اس کو بالکل پریشان نہیں ہوں آپ اس میں. آپ اپنے ارد گرد موجود جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کریں. اگر آپ ایک فیمیل ہیں تو کسی دن آپ نے کیک نہیں بنایا تو کسی دن کیک کی ریسیپی ٹرائی کریں. آپ نہ صرف قرآن پاک کو پڑھیں بلکہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ کو پرسنالٹیز کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ قائد اعظم کی پرسنالٹی کو پڑھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو پڑھیں. محمد میں آپ یہاں پر ایڈ کروں گی، میں پرسوں اپنے دادا جان کے پاس گئی اور مجھے حیرت ہو رہی تھی ان کو، کیونکہ فالج کا اٹیک ہوا. وہ آج کل بستر سے کم ہی اٹھتے ہیں، صرف واش روم تک گیا اور اپنے بستر پر آ گیا. لیکن جو ریڈنگ ایبلٹی ہے وہ پڑھتے بہت زیادہ ہیں، ان کو بہت شوق ہے کتب بینی کا. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مومن آپ کی لائبریری میں حضرت عثمان غنی کے متعلق اگر کوئی کتاب ہے، ان پر لکھی گئی کوئی کتاب ہے تو کائنڈلی آپ وہ کتاب مجھے دیں. تو آپ یقین کریں یہ ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا، یا وہ جیسے آپ گاڑی کو جیسے سیلف لگاتے ہیں اور وہ سٹارٹ ہوتی ہے نا، تو بالکل ایسے موٹیویشن تھی میرے لیے. اور میں گھر واپس آئی تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں حضرت علی پر کوئی کتاب اگر لکھی ہے یا امہات المومنین میں سے اگر کوئی کتاب لکھی، تو میں نے اپنی لائبریری میں دیکھنا شروع کر دیا کہ مجھے کون سی کتاب جو ہے وہ آپ کسی پرسنالٹی کے متعلق پڑھنی چاہیے، کیونکہ وی وانٹ ٹو امپروو آور سیلف ان دس کووڈ-19 بالکل آئسولیشن. بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے. بالکل لاسٹ کوسچن اب ہم لے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے. تو جی محمد عثمان ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ سال پہلے کی عورت یعنی 2019 میں اور 2020 کی عورت میں عورت کو آپ کہاں دیکھتی ہیں؟ کیا ڈفرینس آ گیا ہے ان میں؟
عثمان صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے بڑی مطلب انہوں نے مرد میں تبدیلی نہیں پوچھی، ایک خاتون کے عورت میں متعلق تبدیلی پوچھا. پوچھی ہے. جی عورت میں بالکل. تبدیلی پوچھی. عثمان صاحب یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ 2019 کے انسان میں اور 2020 کے انسان میں نے کیا تبدیلی پائی. تو اب میں یہ بات پورے آج کے ٹائم میں کم از کم نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں جو ہم اس کو کہہ سکتے کہ بیلنس نہیں ہے. تو یہ دیکھ لیں اب وہ سوال ایسا آ گیا. تو بہرحال اچھا سوال ہے کہ 2019 کی عورت دیکھیں وہ اس وقت چھوٹی تھی، 2020 میں وہ بڑی ہو گئی. بڑی ہو گئی ہے. بڑی ہو گئی ہے. نہیں دیکھیں اب میں نے چاہ رہی تھی کافی دیر سے بڑی ایک وہ بڑی سیریس سی باتیں ہو رہی تھیں، تو میں اتنی دیر سیریس ویسے رہتی نہیں ہوتی. تو بہرحال 2019 کی عورت اور 2020 کی 2019 کی عورت نے کورونا کا یہ وقت نہیں دیکھا جو 2020 کی عورت نے. 2019 کی عورت نے یہ مہنگائی نہیں دیکھی تھی جو 2020 کی عورت. غالباً 2019 میں اس کے گھر میں 3 وقت چولہا جلتا ہو اور اب ایک وقت بھی چلنا بہت مشکل ہے. تب وہ سروائیول اچھا کر رہی ہو اور اب اچھا کرنا بہت مشکل ہے. یہ میرا جنرل پوائنٹ آف ویو ہے ہمارے اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے، ہماری ارد گرد حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اب سروائیول مشکل ہے. اب وہ ایگریسو بھی ہوگی، اب وہ ٹینس بھی ہوگی. اب آپ اس پہ محمد عثمان صاحب اگر وہ آپ کی مسز ہیں، وہ بہن ہیں، وہ بھابھی بھی ہیں، تو یہ دھیان رکھیں نمک 2 دفعہ ڈال سکتے ہیں ہلیا میں، کیونکہ وہ ان دنوں تھوڑا بیٹر فیل نہیں کر رہی غالباً. جی محمد عثمان نے تھوڑا سا الیبوریٹ کیا اپنے کوشچن کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کے لیے مواقع کم ہے اس لیے انہوں نے یہ کوشچن پوچھا ہے. جی عورت کے لیے مواقع بالکل کم ہیں اور ہم اس بات میں اپنے ارد گرد موجود پیرنٹس کو، اپنے کلیگس کو، جو کلیگس ہیں ہمارے اور وہ بیٹیوں کے باپ ہیں خصوصاً، اور وہ بھائی ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ہم انہیں گائیڈ بھی کرتے ہیں، ہم انہیں ہمدردانہ مشورہ بھی دیتے ہیں اور ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ کائنڈلی آپ اپنی بچیوں کو اس قابل لے کر جائیں کہ وہ بات کر سکیں، ان کا گلا نہ دبائیں، آپ ان کو بہتری کی طرف لے کر جائیں. اور وہ کہا گیا کہ زمانے کو برا نہیں کہیں، یہ انسان ہے جو اچھا ہے یا برا ہے. اور ہم دیکھ لیں کہ ہمیں 2 رستے دے دیے گئے اور بتا دیا گیا کہ یہ نیکی کی طرف جا رہا ہے، یہ بدی کی طرف ہے، یہ آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا اور یہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کون سا رستہ اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اس قابل بنائیں، ان کی پرسنالٹی کو، ان کو گروم کریں، ان کو یہاں تک لے کر جائیں کہ وہ کچھ کر سکیں، وہ کہیں پہنچ سکیں، وہ ان کے دل کی بات ان کے دل میں نہ رہ جائے. آپ ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں. خاص طور پہ اگر ایک باپ اپنی بیٹی کا دوست ہوگا تو وہ ان کی بیٹی یقیناً اور کچھ ہو نہ ہو، میں بڑی ناچیز سی بندی ہوں، اللہ تعالیٰ کی بڑی چھوٹی سی مخلوق ہوں، بڑا چھوٹا سا کریچر ہوں، وہ یقیناً مومنہ مہرو گوندل ہوگی. اور ٹھیک ہے. وہ امپروومنٹس کی بات آ رہی تھی، تو میرے فادر نے اپنا جو لاء کا ٹائم ہے، جو پروفیشن لاء کو ایز اے پروفیشن آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے جوائن کیا آفٹر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ریٹائرمنٹ لینے کے بعد. تو ابھی انہوں نے اپنے کچھ دوست ہیں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک گروپ بنا لیا. فیس بک پہ ان کا پیج چل رہا ہے امجد فاروق گوندل کے نام سے، اور ایک فتح لا چیمبر کے نام سے واٹس ایپ کا گروپ چل رہا ہے. تو وہاں پر حالانکہ وکلاء حضرات کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ وقت نکالیں، اور یہاں پر نا ایک بڑی مزاحیہ سی بات آتی ہے. ایک وکیل صاحب ہیں، ان سے میں نے بڑا ریکویسٹ کی کہ سر آپ ہمارا گروپ جوائن کریں، تو بڑے سینئر ہیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 19 سال اس لیے اسٹڈی نہیں کی کہ میں فری مشورے لوں. تو بہرحال ظاہر ہے یہ ان کا ایک شعبہ ہے، اس میں سے انہوں نے ارن کرنا ہے. تو میں نے اپنے والد محترم سے جو ہے وہ بات کی اور انہوں نے ایک گروپ بنایا
جہاں پر ڈیلی بیسس پہ کم از کم کوئی ایک سوال تو ان کی طرف سے پوسٹ کیا جاتا ہے، مطلب اس کے جواب کے ساتھ، یا کوئی ایک قانون وضع کیا جاتا ہے، لیکن بہت سے سوالات ہماری آڈینس کی طرف سے جو ہے وہ پوچھے جا سکتے ہیں. تو یہ بھی میں سمجھتی ہوں ڈیورنگ دس کووڈ-19 ایک بڑی پازیٹیو ایک فروٹفل ایکٹیویٹی ہے فار جی دا وہ سیک آف. مومنا آپ کے ساتھ بہت اچھی ٹاک رہی اور ہمیں وقت کا بالکل بھی پتہ نہیں چلا کہ ہمارا اتنا وقت گزر چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے سے نا کفایت نے ایک کوشچن پوچھا ہے کہ وہ بھی پروگرام میں آنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی کوئی ایجوکیشنل گائیڈ لے کر آنا چاہتے ہیں. تو کفایت سے میں کہوں گی کائنڈلی آپ ہمارے پیج کے جو ان باکس میں جا کے میسج کریں، آپ کی جو بھی سجیشنز ہیں وہ وہاں پہ ہمیں دیں، ہم ان کو کنسیڈر کریں گے. تو ہوپ سو ہم اس پہ ورک بھی کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ مومنا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور اتنا ٹائم دیا اور ہم اپنی ساری قیمتی رائے سے آگاہ کیا اور ہمیں ساری ان کوئریز کو سولو کرنے میں مدد دی جو ہماری آڈینس کی تھی، جو میری تھی، اور آپ نے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا. تھینک یو سو مچ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے پروگرام میں لاسٹ میں سب کے لیے کوئی ایک چھوٹا سا میسج؟ میرا چھوٹا سا میسج اور وہ بڑا امپورٹنٹ، وہ بھی میرے والد محترم سے مجھے ملا کہ جی آپ سب کچھ کر لیں. آپ زندگی میں کسی بھی مقام پر ہیں، چاہے آپ بچے ہیں، بڑے ہیں، کسی اچھی جاب پہ ہیں یا گھر پہ ہیں، اپنی نیت کو صاف، ہمیشہ ٹھیک ہے. اپنی نیت کو صاف. تھینک یو تھینک سو یو. مچ مومنا آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ اپنے ویور سے بھی اجازت چاہوں گی. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا شو بھی ہمارا پسند آیا ہوگا. جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، ابھی یہ ہمارے پیج پہ اپلوڈ ہو جائے گا، آپ اس پروگرام کو ریوائنڈ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا، دوبارہ ملیں گے آپ کے ساتھ کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ اور کسی اور اچھے گیسٹ کے ساتھ اور معلومات لیں گے ان سے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.